ऑनलाइन अदबी फोरम बाज़गश्त के 12 अगस्त 2023 के इजलास में आप सबका दिली खैर मकदम है। आज का इजलास बाज़गश्त के बानी सरपरस्त प्रोफेसर बेग एहसास मरहूम की याद में मुनक्किद किया जा रहा है। आज उनका शाहकार अफसाना दख्मा पेश किया जाएगा। आज के इजलास की सदारत मारूफ अफसाना निगार जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब कर रहे हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं सर। दख्मा की क़िरात करेंगे शायर और सहाफ़ी महबूब खान असगर साहब, आपका भी इस्तकबाल है। अफसाना दख्मा का तज्ज़िया करेंगे अफसाना निगार डॉक्टर अल्ताफ़ अंजुम साहब, आपका भी हम दिली खैर मकदम करते हैं। बेग एहसास साहब का तारुफ पेश करेंगे शोबे उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर जनाब विजय कुमार धर। हम विजय कुमार धर का भी इस्तकबाल करते हैं। आपके अलावा तमाम मौजूदीन का आज के इस इजलास में इस्तकबाल करते हुए सदर इजलास की इजाज़त से मैं ये प्रोग्राम शुरू करना चाहूँगी। तो सबसे पहले अफसाना निगार का तारुफ हम पेश करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है जनाब विजय कुमार धर को, जो कि शोबे उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू के रिसर्च स्कॉलर हैं। पीएचडी में आपका मौजू बेग एहसास की अदबी खिदमात का तहकीकी और तनकीदी मुताला है। विजय कुमार धर के 8 तनकीदी मज़ामीन शाया हो चुके हैं, कॉन्फ्रेंसों और सेमिनारों में तहकीकी मकाले पेश कर चुके हैं। तो अब मैं जनाब विजय कुमार धर से गुजारिश करती हूँ कि वो बेग एहसास का तारुफ पेश करें। अनम्यूट है, कर लीजिए विजय कुमार, म्यूट है आप। विजय कुमार है क्या फिरोज साहब? जी हाँ है। विजय कुमार आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए और अगर परेशानी हो रही हो कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। वो लेफ्ट हो गए हैं, दोबारा शायद ज्वाइन कर लेंगे अभी थोड़ी देर। जी विजय जी आप अभी भी म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। म्यूट हो गए हैं आप। जी 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 सर, अब मैंने कर दिया अनम्यूट। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को आदाब। आज की महफिल के सदर जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब, डॉक्टर गुलराना साहिबा, जनाब महबूब खान असगर साहब, डॉक्टर अल्ताफ अंजुम साहब और दीगर सामाईन हजरात, आज की जो ये तकरीब
मरहूम बेग एहसास की याद में मुनक़िद होने जा रही है। सबसे पहले मैं बेग साहब के मुतल्लिक़ चंद बातें कहूँगा। प्रोफेसर बेग एहसास का असल नाम मोहम्मद बेग था। वो 10 अगस्त 1948 को हैदराबाद में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम मिर्जा ख्वाजा हसन बेग था और वालिदा का नाम वाहिदी बेगम था। मुबारक हो। उनका बचपन हैदराबाद में ही गुजरा है और उनकी तालीम और तरबियत का आगाज घर में ही कुरान शरीफ की तालीम का इंतकाल हो गया। बेग एहसास 7 बहनों में सबसे छोटे थे। सभी बहनें बेग एहसास के साथ लाड प्यार से पेश आती थी और लाड प्यार से उन्होंने पाला था। बेग एहसास ने अपनी तालीमी सफर गुर्बत में होने के बावजूद जारी रखा। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के इम्तिहानात में अच्छे नंबरात लिए और PUC में 2nd डिवीजन हासिल की। बेग एहसास ने 1975 में BA की डिग्री हासिल की, 1979 में MA की डिग्री हासिल की और 1985 में PhD की डिग्री हासिल की। बेग एहसास ने PhD का मौजू जो था कृष्णचंद्र खान और शख्सियत पर मरकूज था। बेग एहसास ने उर्दू के नामवर मुहक्किक, नकाद, अदीब और दानिश्वर डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की निगरानी में PhD मुकम्मल की। जब बेग एहसास का वाइवा था तो उस वक्त उनके मुम्तहिन यानी ज़बानी इम्तिहान लेने वाले उर्दू के नामवर नकाद गोपीचंद नारंग और प्रोफेसर मोहम्मद हसन थे। उन्होंने जब बेग साहब का ज़बानी इम्तिहान लिया और उनकी PhD की थीसिस कृष्णचंद्र खान और शख्सियत का बारीक बीनी से मुताला किया तो उन्होंने न सिर्फ बेग एहसास को अच्छे नंबरात दिए बल्कि उनके तहकीकी सलाहियतों को सराहा भी और उनकी हौसला अफजाई भी की। बेग एहसास ने 1984 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर मुलाजमत इख्तियार की और तरक्की करते करते 2000 ईस्वी में वो शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के न सिर्फ प्रोफेसर बल्कि सदर भी रहे। 2007 में बेग एहसास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बतौर प्रोफेसर तैनात हुए और साथ में ही वहाँ भी सदर शोबा उर्दू भी मुंतखब हुए। बेग एहसास ने अपनी इंतजामिया सलाहियतों की वजह से नहायत ही उम्दा तरीके से अपने फराइज अंजाम दिए और उर्दू अदब से मुंसलिक बहुत सी तकरीबें अपने डिपार्टमेंट में करवाई। केरला से लेकर कश्मीर तक उनके बहुत से यार दोस्त और अदबी शख्सियतें उनसे मिलते जुलते थे और वो भी उर्दू के प्रोग्रामों में अक्सर हिंदुस्तान के बेशतर यूनिवर्सिटियों में जाया करते थे। बेग एहसास एक अच्छे अफसाना निगार भी थे। उन्होंने 3 अफसानवी मजमूए लिखे। पहला उनका अफसाना सिराब के नाम से दिल्ली में 1970 और 71 के दरमियान महानामा बानू में शाया हुआ। उनका पहला अफसानवी मजमुआ खोशे गुंदुम के नाम से 1979 में शाया हुआ। दूसरा अफसानवी मजमुआ हंजल 1993 में शाया हुआ और तीसरा यानी आखिरी अफसानवी मजमुआ दखमा, जिसकी वजह से बेग एहसास रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, 2015 में शाया हुआ। बेग एहसास के अफसानवी मजमुआ दखमा की जाती है जब वो शाया हुआ में
اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جانے گا. یہاں تک کہ بہت سی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ریسرچ اسکالرز نے دخما پر اپنی تنقیدی مضامین لکھے اور جہاں تک میرا نالج ہے افسانوی مجموعہ دخما پر 2 MPhil اب تک ہو چکی ہے اور افسانہ مجموعہ دخما پر ہی احساس کو ساہتیہ اکیڈمی نے 2017 میں انعام سے نوازا. اس کے علاوہ 2016 میں بیگ احساس کو مخدوم لٹریری ایوارڈ بھی ملا تھا. بیگ احساس ایک صحافی بھی تھے. انہوں نے ماہنامہ صبرس کی ادارت کی ذمہ داری 2013 میں سنبھالی. اس سے پہلے 1993 سے لے کر 2013 تک وہ اس کے مدیر معاون رہے. بیگ احساس نے اپنی زندگی میں صبرس کے داری لکھ کر صبرس کے معیار کو قائم رکھا. انہوں نے ماہنامہ صبرس کو نہ صرف ملکی سطح پر معروف کروایا بلکہ اس کے معیار کو بین الاقوامی سطح پر بھی برقرار رکھنے میں اہم یوگدان دیا ہے. بیگ احساس ایک بہترین افسانہ نگار کے علاوہ ایک بہترین صحافی، نقاد، ادیب اور حقیقی تھے. ان کی تنقیدی اور تحقیقی کتابوں میں کرشن چندر، فن اور شخصیت، شور جہاں، ہزار مشعل بطخ ستارے، مرزا غالب، بوجھ کیوں بنوں شام کنت اور ایک فرنگ کے نام سے جو انہوں نے تدوین کی ہے وہ بھی ایک اہم کام مانا جاتا ہے. بیگ احساس کے افسانوں میں عصر حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ماضی کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے. انہوں نے جہاں تقسیم ملک واردات کو پیش کیا ہے وہی ان کے افسانوں میں ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی سب سے اہم مثال دخما ہے. مشترکہ تہذیب کے زوال پر مرکوز ہے جس میں پارسی مذہب سے وابستہ رکھنے والے افراد کی عکاسی کی گئی ہے کہ کس طرح سے مذہب کی بنیاد پر ہم انسان کو اگنور کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں لیکن ہم انسان کو انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. ایک ایسا میں بھائی چارہ، امن اور تہذیب کا پیغام بھی دیکھنے کو ملتا ہے. آخر میں کچھ کہنا ہوگا کہ جب ہم گزشتہ صدی اور حاضر کے اردو افسانہ نگاروں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس سندھ ادب میں بین الاقوامی منظرنامے کے علاوہ مقامی ماحول، اصلی تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ تجویدیت، وجودیت اور فردیت کے مختلف پہلوؤں کو افسانہ نگاروں نے ہر دور میں جگہ دی ہے. لیکن بیگ احساس نے بھی جس طرح افسانہ لکھنے کا سلیقہ اختیار کیا وہ اپنے انداز میں ایک منفرد اسلوب تھا. حالانکہ انہوں نے جدیدیت رجحان کے کیا اس کے ساتھ ساتھ محبت کا نظریہ بھی آیا لیکن بیگ احساس نے خود کو نہ کسی نظریہ کے قائل رکھا اور نہیں مخصوص تحریک یا مکتبہ فکر کے قائل تھے. وہ خود کو آزاد خیال سمجھتے تھے اور یہ آزاد خیالی ان کی تخلیقات میں بھی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے. ان کے افسانوں میں عصر حاضر کے درد اور کرب کے ساتھ ساتھ آج کے پیچیدہ مسائل کا اظہار بھی نہایت حقیقت پسند انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے. بیگ احساس اپنی تقاضوں سے نہ صرف واقف تھے بلکہ انسان نفسیات سے نازک تھے. ان کے افسانے عصر حاضر کے انسان کی خارجی دونوں کی عکاسی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی.
آپ نے بہترین تعارف یہاں پر بیگ احساس صاحب کا پیش کیا، بےحد شکریہ جی۔ ظہور احمد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ براہ کرم اپنا آڈیو میوٹ رکھیں، میں بار بار میوٹ کر رہا ہوں، آپ ان میوٹ کر لے رہے ہیں۔ اور اب افسانہ دخمہ کی قرأت کریں گے جناب محبوب خان اصغر صاحب۔ آپ معروف شاعر اور صحافی ہیں، حیدرآباد سے شائع ہونے والے روزنامے منصف کے آئینہ ادب کے مرتب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مشاغل میں تبصرہ نگاری ہے، شعرگوئی کے ساتھ مصاحبہ نگاری ہے، اور آپ کی تصانیف شائع ہو چکی ہیں لہجے، صدائیں اور تنویریں، حیدرآباد جو کل تھا، اور اس میں جو ہے روبرو ایک تصنیف ہے آپ کی جو مشاہرے علم و ادب سے مکالموں پر مشتمل یہ تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کا ایک مجموعہ ہے منظر لہو لہو۔ محبوب خان اصغر صاحب ادبی سرگرمیوں سے، آپ کی ادبی سرگرمیاں بھی بہت کافی اہم ہیں۔ آپ معتمد ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کے، جو تلنگانہ کی جو شاخ ہے اس کے۔ اس کے علاوہ جو ہے نائب صدر ہیں ریختہ گویان کے، اور جرمنی، فرانس، ہالینڈ، لندن اور برونی وغیرہ کے جو ہے آپ نے سفر کیے ہیں۔ تو اب میں جناب محبوب خان اصغر صاحب سے گزارش کرتی ہوں وہ بیگ احساس کا افسانہ دخمہ پیش کریں۔ جی تھوڑا سا آواز چیک کر لیتے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی سر، آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ڈاکٹر گل رانا صاحبہ نے کہا کہ مجھے پروفیسر بیگ احساس صاحب کا افسانہ دخمہ پیش کرنا ہے یہاں پر، اس سے پہلے میں باز گشت کے تمام ذمہ داران کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ صدر علی وقار جناب معین الدین عثمانی صاحب، جناب فیروز عالم صاحب، محترمہ گل رانا صاحبہ، محترمہ حمیرہ سعید صاحبہ اور سائمہ بیگ صاحبہ، آپ تمام کی اجازت سے اور جتنے بھی شرکا ہیں آپ تمام کی اجازت سے افسانہ پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کے عنوان ہے، کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے دخمہ۔ سامنے سہراب کی ناش تھی اور اس کے پیچھے دو دو پارسی سفید لباس پہنے ہاتھ میں پیوند کا کنارہ پکڑے خاموشی سے چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہم لوگ تھے۔ دخمہ کی گیٹ پر ہم لوگ رک گئے، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا، میری بہن کا گھر بھی، آواز لیکن ذرا اس سی گھر میں کم اب آ میرا رہی ہے، کوئی تھوڑا نہیں۔ اور نزدیک کر لیجیے۔ سامنے سہراب کی ناش تھی اور اس کے پیچھے دو دو پارسی سفید لباس پہنے ہاتھ میں پیوند کا کنارہ پکڑے خاموشی سے چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہم لوگ تھے۔ دخمہ کی گیٹ پر ہم لوگ رک گئے، ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا، میری بہن کا گھر بھی، لیکن اس گھر میں اب میرا کوئی نہیں رہتا تھا۔ میری بہن اور بہنوئی کا انتقال ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ میری بھانجی اسی شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہی میں اپنی بہن کے پاس دوڑا چلا آتا۔ وہ میری سب سے بڑی بہن تھی، درمیان میں 6 اور بہنیں اور ان کے بعد سب سے چھوٹا میں، اکلوتا بھائی۔ میری بھانجی مجھ سے صرف 2 برس چھوٹی تھی، ہم دونوں خوب کھیلا کرتے تھے۔ وہ گھر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، چٹان پر بنا ہوا خوبصورت مکان، اسٹیشن کے اس پار پلاننگ کے ساتھ بنائے ہوئے بنگلے، درمیان میں سیدھی تارپول کی سڑکیں، کافی چڑھاؤ اور اتار تھے۔ ایک زمانے میں اس جڑواں شہر میں صرف تانگے چلتے تھے، سائیکل رکشاؤں کا داخلہ ممنوع تھا۔ میری بہن کے گھر پہنچتے پہنچتے گھوڑا ہانپنے لگتا، چڑھائی پر گھوڑے کے پیر جمتے نہ تھے۔ جب ہم تانگے سے اترنے لگتے تو تانگے والا خاص انداز میں توازن بنائے رکھتا۔
مشرقی جانب واٹر ریزروائر تھا، مغرب میں جہاں سڑک مسطح ہو جاتی ہے سینٹ فلومینا چرچ تھا، چرچ میں مشنری اسکول بھی تھا۔ کھلی ٹانگوں والی یونیفارم کے اسکول کو کم ہی مسلمان لڑکیاں جاتی تھی۔ میری بھانجی بھی اسلامیہ اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے چرچ کا چپا چپا دیکھا تھا کیونکہ بچوں کو کوئی نہیں روکتا تھا۔ اتوار کے دن اطراف کے کرسچن پریئر کے لیے آ جاتے تو فضا میں گھنٹے گونجنے لگتے تو بڑا اچھا لگتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹے کون بجاتا ہے۔ مسجد کافی فاصلے پر تھی جہاں چھوٹے چھوٹے بے ترتیب مکان تھے۔ گھر کے مقابل اونچی چٹان بلکہ پہاڑ پر ایک دائرہ نما عمارت بنی ہوئی تھی، کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا علاقہ تھا، بہت بڑی باؤنڈری تھی، نیچے بڑا سا گیٹ تھا، لوگ اسی کو پارسی گٹا کہتے تھے۔ احاطے میں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا جس میں چوکیدار، اس کی بیوی اور ایک کتا رہتے، عجیب سا پر اسرار کتا۔ محلے کے اکثر گھروں میں آلسیشن تھے، یہ کتا ان سے مختلف تھا، دور سے ایسا لگتا جیسے اس کی 4 آنکھیں ہوں۔ میری بہن پارسی گٹا جانے سے منع کرتی تھی، کہتی تھی بچوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایک دن ہم نے دیکھا پارسی گٹے کا گیٹ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور چوکیدار صاحب بے حد مصروف ہیں۔ 11 بجے دھوپ میں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 پارسی ایک رومال کے 2 مختلف سرے پکڑے ہوئے ایک قطار میں چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے 2 پارسی تھے، درمیان میں ایک گاڑی، پھر پارسیوں کی قطار۔ تقریباً 1 بجے تک وہ لوگ مصروف رہے، پھر واپس ہو گئے۔ شام ہونے سے پہلے گدھوں کا جھنڈ آنا شروع ہوا، وہ سب اس دائرہ نما عمارت کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ شام ہوتے ہوتے سارے گدھ اڑ گئے۔ میں نے ایک ساتھ اتنے سارے گدھ پہلی بار دیکھے تھے۔ شام تک وہ مصروف رہے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اتنے گدھ اس عمارت پر کیوں جمع ہو گئے تھے؟ بہن نے بتایا پارسی گٹا اصل میں پارسیوں کا قبرستان ہے۔ پارسی مرنے والے کی ناش کو چھت پر رکھ دیتے ہیں تاکہ گدھ اس ناش کو نوچ کھائیں۔ یہ سارے گدھ اسی لیے آئے تھے۔ یہ کیسا طریقہ ہے آپ ہی؟ میں نے جھرجھری سی لے کر کہا۔ بیٹا اپنا اپنا عقیدہ ہے، کوئی دفن کرتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے۔ یہ لوگ پرندوں کو کھلا دیتے ہیں اور اسی کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اندھیرا ہونے سے قبل سارے گدھ لوٹ گئے۔ اس کے باوجود ہم اس روز چھت پر نہیں سوئے۔ میں اور میری بھانجی دونوں ڈر کے مارے نیچے کمرے میں ہی سو گئے، کیا پتا کوئی گدھ ہمیں مردہ سمجھ کر۔ بیدار ہوتے ہی ہم دونوں پارسی گٹا گئے۔ کتا ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگا۔ ارے بیٹا تم لوگ، چاچا کل کسی کا انتقال ہوا تھا۔ ہاں بیٹا۔ 2 آدمی کیوں قطار بنا کر چلتے ہیں؟ یہی طریقہ ہے، تنہا کوئی نہیں چلتا۔ انہوں نے رومال کیوں پکڑ رکھا تھا؟ وہ رومال نہیں، اسے پیوند کہتے ہیں۔ اور یہ گول عمارت، یہ دخمہ ہے۔ اس کی چھت درمیان سے اونچی ہوتی ہے۔ چھت پر 3 دائرے بنے ہیں، مرد کی ناش بیرونی دائرے میں، عورت کی درمیانی دائرے میں اور بچوں کی ناش اندرونی دائرے میں رکھی جاتی ہے تاکہ ان پر تیز دھوپ پڑے اور گدھوں کو دور سے نظر آ جائے۔ چاچا یہ کتا اتنا عجیب کیوں ہے؟ میری بھانجی نے پوچھا۔ اسے سگدیپ کہتے ہیں، 4 آنکھوں والا کتا۔ اس کی 4 آنکھیں نہیں ہیں، لیکن آنکھوں پر ایسے نشان ہیں جس سے اس کی 4 آنکھیں نظر آتی ہیں۔ یہ سگدیپ ہی آدمی کے نیک و بد ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیسے چاچا؟ جب بڑے ہو جاؤ گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا، چاچا نے ہمارے سوالات سے اٹھا کر کہا۔ اور چاچا یہ گدھ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اگر فرش پر چینی گر جائے تو چینٹیاں کہاں سے آتی ہیں؟ چاچا نے سوال کیا اور اندر چلے گئے۔ اس روز بھی ہم چھت پر نہیں سوئے۔ سہراب اب بھی ان تمام مراحل سے گزر رہا ہوگا۔ سہراب کا میکدہ شہر کے مصروف علاقے میں تھا۔ ممکن ہے جس وقت اس کے اجداد نے میکدہ کھولا ہوگا یہ مصروف ترین علاقہ نہ رہا ہوگا، کیونکہ سامنے راجہ صاحب کی بہت بڑی حویلی تھی، بغل میں بھی ایک بہت بڑی حویلی تھی، دائیں جانب ڈرامہ تھیٹر تھا اور بائیں جانب بہت آگے انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی۔ مقابل میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد سے لگ کر جو گلی تھی وہ مجرد گاہ تک جاتی تھی۔ مجرد گاہ ادیبوں، شاعروں، فنکاروں کا میٹنگ پوائنٹ تھا۔ اس میں فائن آرٹس اکیڈمی بھی تھی اور رسالے کا دفتر بھی۔ ہم لوگ ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو دیکھنے آ جاتے۔ ان دنوں بعض ادیبوں اور شاعروں کی شہرت فلمی اداکاروں سے کم نہ تھی۔ بیچلر کوارٹرز کے مقابل ایک بڑا شراب خانہ بھی تھا
जहां सस्ती शराब फरोख्त होती। अक्सर फनकार वहां चले जाते। जेब गर्म होती तो अक्सर अदीब व शायर मैकदे का रुख करते। शहर का ये सबसे कदीम शराब खाना। एक तो सोहराब खालिश शराब बेचता था, दूसरे वो अदीबों शायरों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। किसी अच्छे शेर पर दाद भी दे दिया करता। पारसी वैसे भी खुश अखलाक और मुहज़्ज़ब होते हैं। फिर सोहराब सिर्फ शराब और सोडे की असल ईयरफोन थोड़ा सा और करीब कर लीजिए महबूब असगर साहब। वो पानी और ग्लासेस में पानी और ग्लासेस वो खुद फराहम करता। अंदर टेबल और कुर्सियां भी थी। गजक का कोई इंतजाम न था। लड़के लड़कियों में ग्रीन पीस, भुनी हुई मूंग, फली, चुड़वा लिए घूमते। लोग हस्बे जरूरत उनसे चीजें खरीद लेते। दूसरे बार्स के मुकाबले में मैकदा निस्बतन कम फर्श था। हमने जिस वक्त मैकदा जाना शुरू किया, शहर कई इनकलाबात से गुजर चुका था। कम्युनिस्टों की शाही के खिलाफ जद्दोजहद, तेलंगाना तहरीक कामयाब तो हुई, लेकिन शाही का खात्मा कांग्रेस की नई हुकूमत ने किया था। पुलिस एक्शन ने मुसलमानों को हवास बाख्ता कर दिया था। मजहब के नाम पर मुल्क की तकसीम से पूरी कौम संभली भी न थी कि जबान की बुनियाद पर रियासतों की नई हदबंदियां की गई। रियासत के 3 टुकड़े कर दिए गए। बरसों गुजर जाने के बाद भी दूसरी रियासतों से जुड़े ये टुकड़े उनका हिस्सा न बन सके। अपनी मुस्तहकम तहजीब की बुनियाद पर रियासत के ये हिस्से टाट में मखमल के पैवन लगते थे। अपनी मुस्तहकम तहजीब की बुनियाद पर रियासत के ये हिस्से टाट में मखमल के पैबंद लगते थे। मजहब के नाम पर तकसीम को अवाम ने कबूल नहीं किया तो जबान के नाम पर रियासतों की नई हदबंदियों को भी एक ही जबान बोलने वालों ने कबूल नहीं किया। 2 मुख्तलिफ कल्चर। ये शहर की तारीख नहीं होती, उसकी तहजीब भी नहीं होती। नए आने वालों की कोई तारीख थी न तहजीब। एक मुस्तहकम हुकूमत का दारुल सियासी जबरी की वजह से उनके हाथों में आ गया। वो पागलों की तरह खाली जमीनों पर आबाद हो गए। एक तरफ बड़ी बड़ी हवेलियां हिस्से बकरे करके फरोख्त कर दी गई। जमीन बेचना यहाँ की तहजीब के खिलाफ था। शर्मा शर्वी में कीमती जमीनें कौड़ियों के मोल फरोख्त कर दी गई। आने वाले जमीनें खरीद कर करोड़पति बन गए। नए इलाकों को खूब तरक्की दी। किसी कोठी में सदर टप्पा खाना आ गया, किसी हवेली में इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफिस, किसी हवेली में एजी ऑफिस तो किसी हवेली में बड़ा होटल खुल गया। बागात की जगह बाजार ने ले ली। लेडी हैदरी क्लब पर सरकारी कब्जा हो गया। किंगकुटे के हिस्से में सरकारी दवाखाना आ गया। जेल की इमारत मुनहदिम करके दवाखाना बना दिया गया। रोमन तर्ज की बनी हुई थिएटर में अब बहुत बड़ा मॉल खुल गया। हवेलियों, बागात, झीलों और पुख्ता सड़कों के शहर की जगह दूसरे आम शहरों जैसा शहर उभर रहा था जिसकी कोई शनाख्त न थी। चंद बरसों में सब कुछ बदल गया। जो तहजीब के नुमाइंदे थे, जो तहजीब को बचा सकते थे, उनमें से कुछ अपनी जमीनों को छोड़कर सरहद के उस पार जा बसे थे और कुछ मगरबी ममालिक में आबाद हो गए। वली अहद ने एक मगरबी मुल्क को अपना मस्कन बना लिया। रियाया की मोहब्बत का ये हाल था कि जब भी वो इस शहर को आते तो इस तरह खुशी से पागल होने लगते थे जैसे कोई फातेह अपनी सल्तनत को लौटा हो। न शाही खानदान के अफराद को तहजीब की फिक्र थी, न उमरा को और न अवाम को। मैकदे के अतराफ का माहौल भी तब्दील हो गया। राजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सामने की कोठी में बैंक का मेन ऑफिस, रेसिडेंसी में विमेंस कॉलेज, ड्रामा थिएटर फिल्मी थिएटर में तब्दील हो गया। शहर का नक्शा फिल्मी स्टूडियोज, 70 mm थिएटर्स, बड़े बड़े मॉल्स, कपड़ों और जेवरात की दुकानें, सब उनका था। सब पर उनकी छाप नुमाया हो रही थी। उनकी ग़िज़ाओं के होटल आ गए थे जहां मुतवस्सित तबके का आदमी पेट भर खाना खा सकता था। फुल मील मिलता था। वो आखिर में बढ़े नमक के साथ चावल में दही मिलाकर खाने लगते तो अक्सर दही बहकर कोहनियों तक आ जाता। सड़कों और कॉलेजेस में सांवले और सियाफाम लड़के लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें, नमकीन चेहरे, पुष्ट पर ब्लाउज दूर तक खुला हुआ,
پتہ نہیں انہیں پیٹ کی نمائش کا شوق کیوں تھا۔ مقامی لوگ لینڈ گرابرز کی فروخت کی ہوئی خشک تالابوں کی زمین پر مکانات بنانے پر مجبور ہو گئے۔ ہر بارش قیامت بن کر آتی۔ مسلسل فسادات نے پرانے شہر کی ساکھ کو بہت متاثر کیا تھا۔ ہفتوں کرفیو لگا رہتا، ہر تہوار و عید پر لوگ سہم جاتے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر جو پرانا شہر چھوڑ سکتے تھے وہ نئے علاقوں میں جا بسے۔ ساری رونق، بڑی بڑی سڑکیں، فلائی اوور، ہائی ٹیک سٹی، سب کچھ نئے شہر میں تھے۔ تمام دفاتر نئے شہر کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ پرانے شہر میں کچھ تاریخی عمارتیں رہ گئی تھی۔ مشہور زمانہ چوڑیوں کا لال بازار تھا۔ پتھر سے تعمیر کی گئی مارکیٹ پتھر گٹی تھی۔ عیدوں پر ساری رات یہ بازار جگمگایا کرتے تھے۔ دو تہذیبوں نے الگ الگ جزیرے بنا لیے تھے۔ جب بھی ریاست کے مقامی افراد کو محرومی کا احساس بہت ستاتا تو وہ علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرنے لگتے۔ الیکشن کے زمانے میں کوئی باغی لیڈر اس مسئلے کو گرما دیتا۔ کچھ مہینوں خوب ہما ہمی رہتی، پھر جذبات سر پڑ جاتے۔ میکدے کا علاقہ بھی اب ڈاؤن ٹاؤن بنتا جا رہا تھا۔ پرانے شہر سے نئے علاقے کو منتقل ہونے والوں میں خود میں بھی شامل تھا۔ دقمہ میں پارسی ابھی تک مصروف تھے، کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ ان دنوں ادیبوں کا کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں تھا، سب بکھر گئے تھے۔ ہمارے دور کو انتشار کا عہد مان لیا گیا تھا، فرد کو مشین قرار دے دیا گیا تھا اور تنہائی کو ہمارا مقدر۔ یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ تاریخی، تہذیبی، قومی، معاشرتی، جذباتی و ذہنی ہم آہنگی کے ساری روایتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ پورا ادب درون ذات کے کر میں مبتلا تھا، اس لیے اب ضروری نہیں تھا کہ سب کسی ایک ہی بار یا ہوٹل میں ملیں۔ شہر بہت پھیل گیا تھا، جگہ جگہ وائن شاپس کھل گئے تھے۔ ہم کسی دوست کے گھر جمع ہو جاتے، کسی قریبی دکان سے شراب منگوا لی جاتی، فون کرنے پر ہوٹل سے گزک بھی پہنچ جاتی۔ ہوم ڈیلیوری کا رواج ہو گیا تھا، اب میکدہ جانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ کیوں سوچ رہا ہے شہر کی تہذیب کے بارے میں، شہر کے بارے میں؟ شاید اس لیے کہ میکدہ کو بند دیکھ کر اسے بڑا شوق لگا تھا، جس سے تہذیب کا حصہ مر گیا۔ میرا دوست مشیر جو بہت بہتر زندگی کا خواب آنکھوں میں سجائے امریکہ منتقل ہو گیا تھا، 20 برس بعد امریکہ سے آیا، اپنا شہر چھوڑ کر باہر بس جانے والے ایک تو نوسٹالجک ہو جاتے ہیں، دوسرے چیریٹی کرنے کے لیے اتاولے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی ہر جگہ بن جانا چاہتا تھا جہاں 20 برس قبل ہم جایا کرتے تھے۔ ہر جگہ ساتھ چلتا، بہت چیزوں کی تبدیلی پر اداس ہو جاتا۔ ظاہر ہے شہر بہت تیزی سے بدلا تھا اور اس پر گلوبلائزیشن کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے اس لیے بھی مایوسی ہو رہی تھی کہ جو چیزیں وہاں ترقی یافتہ شکل میں دیکھ کر آیا ہے، یہاں اسی کی نقل کی جا رہی ہے۔ شہروں کی شناخت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، سب شہر ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ پرانی باقیات میں صرف میکدہ بچا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہی عمارت، وہی انتظام، ویسے ہی کاؤنٹر، وہی مستقل گاہک جو بوتل خرید کر حسب ضرورت پیتے ہیں اور بچی ہوئی شراب کی بوتل محفوظ کروا دیتے ہیں۔ اس بوتل سے ایک خطرہ بھی کم نہیں ہوتا۔ دیانتداری میکدے کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ مستقل گاہکوں کو یہاں بڑی اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ مشیر کے یہاں رہنے تک ہم روزانہ میکدہ جایا کرتے تھے، ایک خاص وقت تک شغل کرتے، پھر اپنی راہ لیتے۔ پتہ نہیں مشیر کو میکدے کی یاد کیوں نہیں آئی۔ امریکہ سے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی شراب کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے ایسی جگہ لے چلوں گا جو بالکل نہیں بدلی۔ دوسرے روز میں اسے میکدہ لے آیا، لیکن میکدہ بند تھا۔ برسوں پہلے میکدہ کی پیشانی پر ابھرے ہوئے لفظوں میں میکدہ EST 1904 اس طرح موجود تھا، اسی طرح موجود تھا۔ نیچے اردو میں بھی میکدہ لکھا تھا۔ آس پاس دریافت کیا تو پتا چلا کافی دنوں سے بند ہے۔ مجھے بڑا شوق لگا، اپنی بے خبری پر افسوس بھی ہوا۔ پتہ نہیں یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے تہذیب کا ایک حصہ مر گیا ہو۔ پتہ نہیں سوراب کی صحت کاروبار میں نقصان تو نہیں ہوا، کسی ناگہانی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا۔ ہم لوگوں نے سوراب کے گھر کا پتہ چلایا، اس کے گھر پہنچے۔ قدیم پارسی طرز کا مکان تھا۔ ملازم نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ہم دیوار پر ننگی تصویر دیکھنے لگے۔ دیوار پر ٹنگی تصویریں دیکھنے لگے۔ سہراب نے انتظار نہیں کروایا۔ آپ
وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑا. ہاں, اور انہیں پہچانا؟ مشیر. او, یاد آیا, آپ تو پورے انگریز ہو گئے. امریکہ میں جو رہتا ہے. میں نے ہنس کر کہا. آپ تو یہی رہتے ہیں نا؟ اس نے ہنس کر کہا. مجھے شرمندگی ہوئی. کہیے کیا لیں گے؟ نہیں, میں دن میں نہیں لیتا. میں نے کہا. اور مشیر تم؟ نہیں, میں بھی نہیں لوں گا. کوئی تکلف نہیں. اس نے ملازم سے کچھ کہا. آپ لوگوں کو دیکھنے آنکھیں ترس گئی. میں شرمندہ ہوں. ہاں, شہر بھی تو بہت پھیل گیا ہے. آپ کی صحت کیسی ہے؟ اچھا ہوں. بزنس میں نقصان ہوا؟ میں نے راست پوچھ لیا. نہیں. پھر میں کہا, چھوڑیے, کوئی کب تک بزنس کرتا رہے. آدمی کو آرام بھی کرنا چاہیے نا. اتنے میں ملازم ٹرے سجا کر لے آیا. خاص فرانسیسی شراب ہے. اتنے دن بعد ملے ہیں, انکار نہ کیجیے. ہم لوگ انکار نہ کر سکے. واقعی بڑی نفیس شراب تھی. دھیرے دھیرے سرور آنے لگا. آپ بتائیے, مشیر سے مخاطب ہو کر اس نے کہا, امریکہ میں کیسے گزر رہی ہے؟ پہلے جیسا تو نہیں ہے. یہاں کی گھٹن سے بھاگے کچھ دن تو اچھا لگا. اب فضا پر حبس چھایا ہوا ہے. شک کے سائے میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. سارا منظرنامہ ہی بدل گیا. میں نے کہا, وطن کے لیے جدوجہد, بین الاقوامی فیصلوں کی جارحانہ خلاف ورزیاں, دہشت گردی, سب گٹ مٹ ہو گئے ہیں. ایک پوری قوم کو دہشت گردی کے جال میں پھنسا دیا گیا. ایک آگ سے لگی ہوئی ہے جس میں پتہ نہیں کون کون ہاتھ سینک رہا ہے. لیکن ملزم تیار ہے. جرم کہیں بھی کسی نے کیا ہو, نشان زدہ ملزمین تیار ہے. پولیس نے بھی ظلم کے سارے حربے آزمائے. عدالتیں کبھی چھوڑتی ہیں, کبھی نہیں چھوڑتی, اور بیوقوف قوم دلدل میں دھستی ہی جا رہی ہے. ارے آپ تو جذباتی ہو گئے. تاریخ اپنا رنگ بدلتی رہی. دیکھیے نا, ایران سے مسلمانوں نے ہمیں باہر کیا. اسپین میں مسلمانوں کو باہر کیا گیا. اس ریاست کو ہم آصف جاہی سلطنت کے چرچے سن کر آئے تھے. ہمارے اجداد کو سالار جنگ اول نے مدد کیا تھا. انتظامیہ میں ہمیں شامل کیا گیا. میر محمود علی خان نے ہمیں خطابات سے نوازا تھا. نواب سہراب نواز جنگ, فرام جی جنگ, فرید الملک وغیرہ وغیرہ. فارسی یہاں کی سرکاری زبان تھی اور اردو عوامی زبان. بریانی نوابوں اور موتیوں کا شہر. گجراتی, مارواڑی, سندھی سبھی آبشک تھے. سب کو آزادی حاصل تھی. سب نے اپنی اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر لی. شاہی خزانے سے مدد بھی ملتی تھی. ہمارے لیے تو بہت سازگار ماحول تھا. بڑا عجیب معاشرہ تھا. اس نے ہنستے ہوئے کہا. آپ کو یاد ہے؟ نہیں, آپ تو بہت چھوٹے رہے ہوں گے. تھیٹر میں جب ہم فلم دیکھنے جاتے تو درمیان ایک سلائیڈ دکھائی جاتی, وقفہ برائے نماز. لوگ جلدی جلدی فرض نماز پڑھ کر تھیٹر لوٹ آتے. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی والا معاملہ تھا. آپ کو شاہی دور پسند تھا؟ نہیں, رواداری پسند تھی. معاشرے کا کھلاپن اچھا لگتا تھا. اب تو کٹر پن آ گیا ہے ہر قوم میں. ہاں, مسلمان بھی خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ اور نماز کے بجائے صلات کہہ کر بہت خوش ہونے لگے ہیں. میں نے کہا. میں کہا, آپ نے کیوں بند کر دیا؟ مشیر نے اچانک پوچھا. ارے ہاں, میں تو اصل بات ہی بھول گیا. میں نے چونک کر کہا. چھوڑیے. نہیں, بتائیے نا کیا ہوا تھا. میں نے اصرار کیا. کافی دیر تک خاموش رہا. پھر دھیرے سے کہا. مسلمانوں نے حکومت سے شکایت کی کہ مائقدہ مسجد سے بہت قریب ہے, جو خلاف قانون ہے. میں سناٹے میں آ گیا. تو یہ مسلمانوں کا کارنامہ ہے, میں نے سوچا. لیکن مسجد اور مائقدہ برسوں سے اسی جگہ ہے. پھر وہ شاہی دور تھا, اب جمہوریت ہے. مسلمان اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے. اس کا خیال رکھنا حکومت کا فرض بھی تو ہے. مسلمان بھی بہت کٹر ہوتے جا رہے ہیں, مشیر نے کہا. نشہ چڑھنے لگا تو ہم کٹر مسلمانوں پر نوازنے لگے. مسلمان ہی کیوں؟ سہراب نے ہمیں روکا. سب کا یہی حال ہے. خود مجھے دیکھیے. میں نے شادی نہیں کی کیونکہ فارسی غیر مذہب میں شادی نہیں کر سکتے. اس مذہبی شرط کی وجہ سے ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے. اکثر تاخیر سے شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب پورے شہر میں 1200 پارسی رہ گئے ہیں. واقعی؟ ہاں. دوسرا مسئلہ موت کا ہے. وہی پرانا دخمہ. برہنہ ناش کو جلتی دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں. اب تقریباً 20 برس سے گدھوں نے شہر کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے. اب مختلف الخیال گروپ بن گئے ہیں. کوئی کہتا ہے ناش کو دفن کر دینا چاہیے, کوئی جلانے کے حق میں ہے. الیکٹرک بھٹی کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ گدھوں کی آرٹیفیشل
इंसिमिनेशन के खतूत पर अफजाइश के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो पुराने तरीके को तरजीह दूंगा। कहते हैं कोई नेक आदमी मरता है तो गिद्ध आते हैं, पता नहीं हमारा क्या हशर होगा। आपके अकीदे के मुताबिक शराब बेचने वाला जहन्नुमी होता है ना? उसने ठंडी सांस भरी। हाँ, और शराब पीने वाला भी। अल्लाह माफ करे, मैंने कहा। मुलाजिम ने आकर इत्तला दी कि खाना तैयार है। आपने तकल्लुफ क्यों किया? इतनी अच्छी शराब पीने के बाद खाने की बिल्कुल इश्तिहा नहीं है। पारसी डिशेस बनवाई है आपके लिए। हम खाने की मेज पर आ गए। जिंदगी में पहली बार पारसी डिशेस खाने का इत्तेफाक हो रहा था, इसलिए भी ज्यादा इनकार नहीं कर सके। ये ब्राउन राइस है, ये धमसक, ये सास, इन मिर्ची और ये कचुमर सलाद। ब्राउन राइस बासमती चावल की उम्दा डिश थी जिसमें चीनी और काली मिर्च शामिल थी। धनसक तूर की दाल, मूंग की दाल और उड़द की दाल, अंडे, टमाटर और खीरे से बनाई गई डिश थी। सास इन मच्छी में बेहतरीन पोफट थी, साथ में करारे चिकन पारचा भी थे। खाना वाकई लजीज था। आखिर में मुआमी बोई नाम का मछली का मीठा पेश किया गया। हमने बहुत सैर होकर खाना खाया। सोहराब की मेहमान नवाजी ने हमें बहुत मुतासिर किया और आज इत्तला मिली कि सोहराब मर गया। मुझे बार बार यही ख्याल आता था कि मैकदे की बंद हो जाने का इस पर बहुत असर हुआ होगा, इसलिए शायद वो ज्यादा जी न सका हो। मैं गिल्टी महसूस कर रहा था। उसका अपना कोयला था, दूर के रिश्तेदार और चंद अहबाब थे। पारसी बाहर आ रहे थे। सोहराब की बरहन अनाज को दफमा की छत पर छोड़ दिया गया होगा। मैं बार बार आसमान की तरफ देखने लगा। बहुत से पारसी भी रुक गए थे। अगर गिद्ध ना आए तो क्या सोहराब की नाश धूप में सूखती रहेगी? काश सोहराब ने इलेक्ट्रिक भट्टी को तरजीह दी होती, मैं सोच रहा था। मैंने गैर इरादी तौर पर आसमान की तरफ देखा। मुझे बचपन का वो मंजर दोबारा नजर आने लगा। गिद्धों का एक झुंड तेजी से दखमा की तरफ आ रहा था। पारसियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 20 बरस बाद ये मंजर लौटा था। पता नहीं कहाँ से आए हैं। वो एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। अगर फर्श पर चीनी गिर जाए तो चींटियां कहाँ से आती हैं? कोई मेरे कान में फुसफुसाया। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब खान असगर साहब। अफसाना दखमा की उम्दा खिदमत पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और अब अफसाना दखमा का तज्जिया जी तज्जिए के लिए हमने गुजारिश की नई नस्ल के मारूफ नक्काद उस्ताद शोबे निजामत तालीम फासलाती तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के से वाबस्ता डॉक्टर अल्ताफ अंजुम साहब से। तो उनका मुख्तसर तारुफ मैं यहाँ करवाना चाहूँगी कि डॉक्टर अल्ताफ अंजुम निजामत फासलाती तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 15 बरस से तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उर्दू में माबाद जदीद तनकीद इतलाफ़ी मिसालें मसाइल और मुमकिनात के नाम से आपकी एक तहक़ीक़ी किताब मंजर आम पर आ चुकी है, जो अदबी हल्कों में क़द्र की निगाह से देखी जाती है। मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में आपके मज़ामीन शाये होते रहते हैं। आपकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में तामील इरशाद अवार्ड 2018 से आपको नवाजा गया है। एक और वजाहत मैं ये करना चाहूँगी कि आज डॉक्टर अल्ताफ अंजुम के पास नेटवर्क ठीक नहीं है, मसला कुछ चल रहा है, तो आपका जो तहरीर करदा तज्जिया है वो पेश करेंगे शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब। तो अब मैं डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दखमा का तज्जिया जो डॉक्टर अल्ताफ अंजुम ने लिखा है वो पेश करें, उसकी खिदमत करें। डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। आप जरा सा पीछे चले जाएं। आपकी ना पूरी हाँ अब ठीक है। तस्वीर कट रही थी। रब्बिज़िदनी इल्मा। इज़्ज़त माब जनाब सदर साहब, बाज़ गश्त के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर साहब की इजाज़त से बेग एहसास की याद में मैं यहाँ पर इनके अफसाना दखमा का तज़किया पेश करूँगा, जिसे मेरे मुकर्रम उस्ताद डॉक्टर अल्ताफ अंजुम ने कलमबंद किया है। अफसाना दखमा।
یہ افسانہ دوسری اہم باتوں کے علاوہ اپنی سرشت میں راوی کے احساسی محرومی اور گمشدہ متاع معاشرت پر نوحہ کنا ہے۔ افسانے کے ابتدائی حصے میں یہ باتیں اس طرح مترشح ہیں۔ اقتباس شروع: اسکول کی چھٹیاں ہوتے ہی میں اپنی بہن کے پاس دوڑا چلا آتا۔ وہ میری سب سے بڑی بہن تھی، درمیان میں 6 اور بہنیں اور ان کے بعد سب سے چھوٹا میں، اکلوتا بھائی۔ میری بھانجی مجھ سے صرف 2 برس چھوٹی تھی، ہم دونوں خوب کھیلا کرتے۔ اقتباس ختم۔ یہ اقتباس راوی کے نوسٹالجیائی رویے کا غماز ہوتے ہوئے ان کی سوانحی زندگی پر تال ہے۔ دخما کے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں یا سسٹم کو آگے کر لیں، تصویر کٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ہاں اب ٹھیک ہے۔ دخما کے کرداروں اور اماکن کا جائزہ لیتے ہوئے اندازہ لگانا ذرہ بھی مشکل نہیں کہ اس میں افسانہ نگار مشترکہ تہذیب کے منتشر ہونے پر کافی افسوس ملتا دکھائی دیتا ہے۔ سہراب، پارسی گٹا، سینٹ فیلومینیا چرچ، مشنری اسکول، مسجد وغیرہ وہ علامتیں ہیں جن کی بنیاد پر افسانہ نگار واحد راوی کے صیغے میں اپنی آرزوؤں اور امنگوں کا اظہار کرتا ہے۔ یہ افسانہ اپنی ہمہ جہت خصوصیات اور موضوعاتی تنوع کی بنیاد پر معانی اور مفاہیم کے کئی دنیا اپنے اندر آباد کیے ہوئے ہیں۔ موضوعاتی تنوع اور واقعات کی کثرت اس افسانے کے بیانیاتی نیریٹولوجیکل تجزیے کا ایک اہم جواز اور موقع فراہم کر رہا ہے۔ تاہم مابعد جدید تنقیدی ڈسکورس کے تحت ہر نظریہ اپنے اپنے طور پر اس افسانے کا محاکمہ کرنے کا سامان اپنے جلوں میں رکھتا ہے۔ مابعد جدید تھیوری کے برعکس اس افسانے میں مابعد جدید ثقافتی صورتحال کی کار فرمائی جستہ جستہ نظر آ رہی ہے، جو بر صغیر میں بالعموم اور اردو معاشرے میں بالخصوص 20ویں صدی کی 8ویں دہائی میں نمو پذیر ہوئی۔ ایک طرف انسانی زندگی میں تبدیلی اور ترقی کا فطری میلان اپنی چال چل رہا تھا، تو دوسری طرف سائنسی انکشافات اور ایجادات نے ترقی کی اور تبدیلی کی اس رفتار کو مزید بڑھا دیا۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی ہوش ربا ترقی کا آغاز اسی دور سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر سرمایہ دارانہ طاقتوں نے اپنے اوشے ہتھ کنڈوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرتے ہوئے استعماریت کا نیا ڈول عالمگیریت گلوبلائزیشن کے نام سے ڈالا۔ غرض عالمگیریت کا بت اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز ساز و سامان سے تراش کر اتنا خوبصورت اور دل فریب بنا کر پیش کیا گیا کہ ترقی پذیر ممالک بالخصوص تیسری دنیا کی انسانی مخلوقات کو اسے پوجنا فرض ٹھہرا۔ اب اس پیراڈائم شفٹ سے ہمارے اقدار، روایات، رسوم اور عقائد میں جو تبدیلی معرض وجود میں آئی، اس نے ہماری شناخت کی بنیادیں ہلا دی۔ دخما اس صورتحال کا ایک ایسا تخلیقی اظہار ہے جو ان مختلف شناختوں اور تصورات کے ٹوٹنے پر نوحہ کنا ہے۔ اس افسانے کے چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے تاکہ آپ بھی شناختوں کے اس آئینہ خانے کے پاش پاش ہونے کا شعور محسوس کر سکیں۔ اقتباس شروع: ہم نے جس وقت میکدک جانا شروع کیا، شہر کئی انقلابات سے گزر چکا تھا۔ کمیونسٹوں کی شاہی کے خلاف جدوجہد، تلنگانہ تحریک کامیاب تو ہوئی، لیکن شاہی کا خاتمہ کانگریس کی نئی حکومت نے کیا تھا۔ پولیس ایکشن نے مسلمانوں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ مذہب کے نام پر ملک کی تقسیم سے پوری قوم سنبھلی بھی نہ تھی کہ زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی نئی حد بندیاں کی گئی۔ ریاست کے تین ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ ٹکڑے ان کا حصہ نہ بن سکے۔ اپنی مستحکم تہذیب کی بنیاد پر ریاست کے حصے ٹاٹ میں مخمل کے پیوند لگتے تھے۔ مذہب کے نام پر تقسیم کو عوام نے قبول نہیں کیا، تو زبان کے نام پر ریاستوں کی نئی حد بندیوں کو بھی ایک زبان بولنے والوں نے قبول نہیں کیا۔ دو مختلف کلچر۔ اقتباس ختم۔ راوی نے جہاں تہذیبی انتشار کو قلمبند کیا ہے، وہیں ہندوستان کے جنوبی حصے دکن کی سابقہ مسلم نظام حکومت کی جانب بھی رواں طور پر اشارہ کیا ہے۔ مذہب کے نام پر ملک کی تقسیم سے پوری قوم سنبھلی بھی نہ تھی سے مراد ایک ایسی قوم جس کا سورج ایک بار ڈوبا اور پھر ابھرنے کا نام نہیں لیا۔ اسی قوم کی طرف مولانا حالی نے سوا سو سال پہلے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ سنبھل نہ دیکھے، مانے نہ کوئی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔
حالانکہ زوال کا سلسلہ تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن 1947 عیسوی کی تقسیم نے ہندوستانی مسلمانوں کی رہی صحیح ساخت بھی کمزور کر ڈالی۔ افسانہ نگار بیگ احساس نہایت شدت جذبات کے ساتھ اس محرومی اور تنزلی کا ذکر اس دانشورانہ لفظ لہجہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ قاری کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس افسانے کا متن اس تبدیلی کا غماز ہے جس نے ایک قوم کو تہو بالا کر دیا، یعنی بہتر کو ابتر، اعلیٰ کو ادنا اور زردار کو بیزر بنا دیا۔ سلطنتی آشپیا کا شیرازہ بکھیر دیا گیا اور شاہوں کو گداگر بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ راوی شہری حیدرآباد کی اس حیرت انگیز تبدیلی کو اگر وقت کا تقاضا بھی سمجھے، تاہم اس میں کچھ تبدیلیاں فطری ہونے کے بجائے جبری معلوم ہوتی ہیں۔ اقتباس شروع۔ کسی کوٹھی میں صدر ٹپا خانہ آ گیا، کسی حویلی میں انجینئرنگ کا آفس، کسی حویلی میں اے جی آفس، تو کسی حویلی میں بڑا ہوٹل کھل گیا۔ باغات کی جگہ بازار نے لے لی۔ لیڈی حیدری کلب پر سرکاری قبضہ ہو گیا۔ کنگ کوٹھی کے ایک حصے میں سرکاری دواخانہ آ گیا۔ جیل کی عمارت منہدم کر کے دواخانہ بنا دیا گیا۔ رومن طرز کی بنی ہوئی تھیٹر میں اب بہت بڑا مال کھل گیا جس کی کوئی شناخت نہ تھی۔ اقتباس ختم۔ 20ویں صدی کے ربع آخر کے بعد سے برصغیر تقسیم در تقسیم کے غیر مختتم عمل سے گزر رہا ہے۔ اس کا بیج 1947 عیسوی کے تقسیم برصغیر کے دلخراش واقعے نے مذہبی زمینوں میں بویا تھا، اور جس کی آبیاری متعلقہ مذاہب کے لوگ ہر اہم اور غیر اہم موقعوں پر سر انجام دیتے رہے۔ حیدرآباد ہندوستان کا وہ حصہ ہے جس کا انتظام تقسیم ہند سے پہلے مسلمان حکمرانی موسوم بآصف جاہی سلطنت کی قلمرو میں تھا۔ غرض اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کل تک کا مقتدر طبقہ پلک جھپکتے ہی محروم و مجبور اور مقید و مظلوم بن گیا۔ اس شدید نوے کی بے بسی اور بے کسی کا تماشا چشم فلک نے شاذ ہی کبھی دیکھا ہوگا۔ اس افسانہ کی راوی نے حیدرآباد شہر کے کچھ علاقوں کا ذکر اس شدید احساس محرومی کے ساتھ کیا ہے کہ اس طبقہ یعنی مسلمانوں کے پاس شاذ ہی کوئی چیز رہ گئی ہو۔ راوی کے نظر میں وہ اور انہی کی بربادی اور بے کسی کے لیے ذمہ دار تھے۔ اس شدید قسم کی تبدیلی کا ذکر راوی شدتی جذبات کے ساتھ کرتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ چند برسوں میں سب کچھ بدل گیا۔ جو تہذیب کے نمائندے تھے وہ تہذیب کو بچا سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ اپنی زمینوں کو چھوڑ کر سرحد کے اس پار جا بسے تھے اور کچھ مغربی ممالک میں آباد ہو گئی۔ ولی عہد نے ایک مغربی ممالک کو اپنا مسکن بنا لیا۔ رعایا کی محبت کا یہ حال تھا کہ جب بھی وہ اس شہر کو آتے تو اس طرح خوشی سے پاگل ہونے لگتے تھے جیسے کوئی فاتحہ اپنی سلطنت کو لوٹا ہو۔ راجا جی کی حویلی میں سرکاری دواخانہ آ گیا۔ سامنے کی کوٹھی میں بینک کا مین آفس، ریزیڈنسی، مین وومنز کالج، ڈرامہ تھیٹر فلمی تھیٹر میں تبدیل ہو گیا۔ شہر کا نقشہ تیزی سے بدلتا جا رہا تھا۔ تیلگو فلم انڈسٹری مدارس سے یہاں منتقل ہو گئی تھی۔ شہر کی چمک دمک بڑھ گئی۔ فلمی اسٹوڈیوز، 70 تھیٹرز، بڑے بڑے مالز، کپڑوں اور زیورات کی دکانیں، سب ان کا تھا۔ سب پر ان کی چھاپ نمایاں ہو رہی تھی۔ انکوٹ۔ یہ اقتباس راوی کے احساس محرومی اور داخلی حزن و ملال کا بہترین اظہار ہے۔ یہاں پر ان لٹیروں اور ابن الوقت لوگوں کا اشارہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کی ہر جائز زمین اور دیگر جائیدادوں کو ناجائز طور پر ہڑپ لیا۔ گویا یہاں پر ان سے مراد جائز جابر و قاہر اور ظالم و غاصب ہے۔ ریاست حیدرآباد کے حکمران ساری دنیا میں لال و جواہرات کے سوداگروں کی حیثیت سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اس ریاست کو برصغیر کی امیر ترین مملکت کے روپ میں ڈھال لیا تھا۔ یہاں اردو زبان و ادب کی ترقی اور توقیر کے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے جا رہے تھے۔ اردو ذریعہ تعلیم نے عوام و خواص میں ایک گہرا نقش ثبت کیا تھا۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام ہی نظام عثمانی علی خان کی علمی بصیرت اور دور اندیشی نیز ادب دوستی کا خوبصورت اظہار تھا۔ غرض آصف جاہی سلطنت نے 1924 عیسوی سے 1948 تک مملکت حیدرآباد کو علم و ادب کا خوبصورت گہوارہ، تہذیبی ثقافت کا شاندار استعارہ، شائستگی و شگفتگی کا اعلیٰ ترین نمونہ اور خان پان اور دسترخوان کی بے مثال مظاہرہ بنا دیا۔ آداب مجلس، نشست و برخاست اور پہناوا اس کے امتیازی نشانات تھے۔ اسی شائستگی اور ترتیب و تزئین کا شیش محل چکنا چور ہونے پر راوی کہتا ہے
اقتباس شروع۔ ان کی غذاؤں کے ہوٹل آ گئے تھے جہاں متوسط طبقے کا آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا، فل میل ملتا تھا۔ وہ آخر میں بڑے انہماک کے ساتھ چاول میں دہی ملا کر کھانے لگتے تو اکثر دہی بہہ کر کوہنیوں تک آ جاتا۔ سڑکوں اور کالجز میں سانولے اور سیاہ فام لڑکے لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑی بڑی کاجل پر آنکھیں، نمکین چہرے، پشت پر بلاؤز دور تک کھلا ہوا، پتہ نہیں انہیں پیٹھ کی نمائش کا شوق کیوں تھا۔ اقتباس ختم۔ اس ثقافتی انتشار کا صرف یہی نقص نہیں، اقتباسات ذرا سا کم کر دیں چونکہ وقت کم ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ اس ثقافتی انتشار کا صرف یہی نقص نہیں بلکہ شعبہ حیات کا ہر پہلو جز بز ہو گیا۔ آنے والی حکومتوں نے اس تاریخی شہر سے دور نئی بستی بسائی اور اس تاریخی شہر کو ہر گزرتے دن کے ساتھ تاریکی میں دھکیل دیا۔ اب یہاں کے باشندے جمہوری سیاست کی شطرنج کے مہرے بن رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شطرنج کی بساط کوئی اور سجاتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو الٹ بھی دیتا ہے۔ یہاں پر میں اقتباس چھوڑ رہا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ زمانے میں سب بات صرف ایک تغیر کو حاصل ہوتا ہے اور اسی تبدیلی کی کوکھ سے ترقی یافتہ زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، لیکن اہلیان حیدرآباد کے لیے یہ تبدیلی ترقی کے بجائے تنزلی کی کالی گٹھائیں لے کر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ دخمہ میں راوی نے میکدہ کے بند ہونے کو مسلمانوں کی شدت پسندی کا نتیجہ قرار دیا، لیکن جب ہم اس معنی کی رد تشکیل ڈی کانسٹرکشن کرتے ہیں تو یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ میکدہ جو راوی کے مطابق فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور آپسی تعلقات کی پختگی کی علامت تھا، مسلمانوں کی عدم تحفظ کے احساس کے اظہار سے بند ہوا ہو۔ یعنی جب مسلمان لٹنے، پٹنے اور مٹنے کے بعد اپنی بچی کچی ساکھ کے تحفظ کے لیے فکر مند ہوئی تو انہیں میکدہ اور اس طرح کے عناصر میں راہ میں مزاحم نظر آئے، اس لیے انہوں نے اپنی تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی شناخت کو بچانے کے لیے میکدہ کو مکفل کروایا، اور ورنہ آصف جاہی سلطنت جس نے ایران کے جلا وطن پارسیوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا کہ دور حکومت میں میکدہ تشنگان کو سیراب کرنے کا کام احسن طریقے پر انجام دیتا تھا۔ مابعد جدید دور میں جہاں ہر بڑی قوم حکومت اور طاقت کو جاری رکھنے کے لیے بیانیہ نیریٹو تشکیل دے رہی ہے، وہیں چھوٹی قوم اقلیت اپنی تہذیبی و ثقافتی، لسانی و مذہبی شناخت کے تحفظ کے لیے شعوری اور غیر شعوری انداز میں کوششیں کرتی ہے۔ مابعد جدید فکشن کی شعریات کے اور عناصر کے علاوہ اس کا ایک اہم امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں حاشیاتی طبقات، مارجنلائزڈ سیکشنز کے اور عناصر کے علاوہ اس کا ایک اہم امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں حاشیاتی طبقات اپنی روایات اور اقدار کی بازیافت اور تحفظ کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ اس شعریات اسی شک کے تحت اس افسانے دخمہ میں میکدہ بند کیا گیا، جس طرح سابقہ سطور میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی بچی کھچی ساکھ کو مجتمع کرتے ہوئے ایسے اقدامات کیے تھے ورنہ وہ اس کے سزاوار نہیں ہو سکتے تھے، جیسے خود راوی اور شہر کے کرداروں نے ثابت کر دیا کہ وہ میکدہ کو بند پانے کے بعد سہراب جی کے گھر جا کر وہاں کی صحت و سلامتی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور پرتکلف دعوت سے محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ زیر تجزیہ افسانہ دخمہ میں لفظ گدھ موٹف کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گدھ ہی وہ کردار ہے جن کی موجودگی اور عدم موجودگی انسانوں کے نیک و بد ہونے پر دال ہے۔ امتدادی زمانہ کے ساتھ ساتھ پارسی گٹا پر واقع دخمہ پر گدھوں کا آنا بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، جس نے اس طبقے کے لوگوں کو بہت ہی پریشان کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر کئی لوگ گدھوں کے مصنوعی افزائش نسل آرٹیفیشل انزیمنیشن کی تجاویز پیش کر رہے تھے۔ راوی سہراب کی نعش کے مقدر کے حوالے سے بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب سہراب کی نعش دخمہ پر گدھوں کے نوچنے کے لیے چھوڑی جاتی ہے تب یکایک گدھوں کا ڈار نمودار ہو کر صرف اپنے پیٹ بھرتے ہیں بلکہ صاحب نعش کا نیکوکار ہونے کی سند فراہم کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی میں اقتباس چھوڑ رہا ہوں۔ اس افسانے میں راوی اپنے بچپنے کے دوران چاچا سے سوال پوچھتا ہے کہ گدھ کہاں سے دخمہ پر آتے ہیں۔ راوی آگے بڑھ کر خود ہی اس سوال کا جواب فراہم کرتا ہے، جس سے قاری کے سامنے کئی نئے سوالات قائم ہوتے ہیں، جیسے گدھ کیوں کر
صاحب نعش کے نیک یا بد ہونے پر سند فراہم کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ گدھ ہر اس نعش کو نوچتے ہیں جو کھلے میں ڈال دی جائے۔ کیا چاچا کا یہ جواب کہ اگر فرش پر چینی گر جائے تو چونٹیاں کہاں سے آتی ہیں، صرف راوی کا منہ بند کرنے کے لیے تھا، یا وہ صرف اپنی بڑھائی یا بزرگی یا سن رسیدگی کا ظرف رکھنے کے لیے اس سوال کا جواب ضروری دینا سمجھتا تھا؟ کیا گدوں کی غیر حاضری دخمہ کی قدیم روایت کی عمارت کو متزلزل کر رہی ہے؟ کیا گدوں کی مصنوعی افزائش نسل آرٹیفیشل انزیمنیشن پارسی مذہب کے ماننے والوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا گدوں کے حاضر ہو جانے سے متعلق راوی کے سوال کا جواب چاچا کے غیر منطقی اور غیر استدلالی نظر انداز کا محتمل نہیں تھا؟ صاحب نعش کے نیک و بد ہونے کی کلمرو سگدید کے پاس ہے یا گدوں کے پاس؟ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات ہیں جن کے جوابات کی تلاش کو افسانہ نگار نے قارئین کی ثواب دید پر چھوڑا ہے۔ ان سوالات سے جو بیانیہ تیار ہوتا ہے، اس کی ترتیب و تشکیل شدہ صورت کو مابعد جدید فکشن شعریات کا شناخت نامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ دخمہ تہذیبی، تمدنی، ادبی و ثقافتی، لسانی و مذہبی حالات و واقعات کے نشیب و فراز کا علامتی اور استعاراتی اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا تخلیقی متن ہے جس کے دھاگے اور ریشے چمک دمک مقامی سطح پر لاڈ بازار کی چوڑیوں سے تیار ہوئی ہے۔ نیز ہوس پرست طبقے کی لوٹ کھسوٹ نے اس کی متمنی تشکیل اور اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے کشت و خون اور تنزلی کے اس افسانے کی بین الاقوامی جہت کا آشکار کیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ افسانہ نگار نے مقامی، قومی اور بین الاقوامی حالات و حادثات کو اس انداز سے پیش کیا ہے جیسے افسانے کے مرکزی کرداروں سے ناگزیر رکھتے ہوں۔ اقتباس چھوڑ رہا ہوں اور میں آخری صفحے کی طرف جا رہا ہوں۔ افسانہ نگار نے مابعد جدید شعریات کے تحت عالمی، استحصالی اور مقہوری طاقتوں کے ذریعے تشکیل شدہ مہا بیانیوں کے استرداد کے لیے بالواسطہ طور پر متن تخلیق کیا ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس کے معنیاتی نظام کے رد تشکیل ڈیکنسٹرکشن کرنے کے بعد ان مہا بیانیوں کے دبیز پردوں کو چاک کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے، جن کی مفروضہ اصولوں کی آڑ میں آزاد مملکتوں اور ان کے نہایت معصوم و مظلوم شہریوں کو نام نہاد جمہوریت کے نام پر تیر و تفنگ اور آگ و آہن کے گولوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخری صفحہ ہے۔ مابعد جدید شعریات پوسٹ ماڈرن پوائٹکس کی روح سے عالمی مہا بیانیوں کے بجائے مقامی، تہذیبی اور ثقافتی شناخت کی بازیافت پر اصرار ایک اہم مصف ہے۔ دخمہ میں افسانہ نگار نے حیدرآباد کی مقامی تہذیبی شناختوں کو جس اہتمام کے ساتھ تشکیل متن کے دوران استعمال کیا ہے، اس سے افسانہ نگار کی عالمگیریت کی زائدہ صورتحال سے بھرپور واقفیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی عالمگیریت جس نے معاشی اور معاشرتی، علمی اور جغرافیائی سطح پر پوری دنیا کو ایک ہی لڑی میں پرویا ہے، وہیں یہ ثقافتی اور فکری سطح پر مابعد جدید پوسٹ ماڈرنزم کی صورت میں نمو پذیر ہوئی ہے۔ افسانہ نگار نے حیدرآباد کے تہذیبی نشانات کو غالب بیانیہ کے بطور پیش کرنے کی جو سعی کی ہے، اس سے وہ مابعد جدید فکشن نگاروں کے صف میں شامل ہوتے ہیں۔ حیدرآبادی ضیافتوں کا ذائقہ راوی نے سہراب کے دولت خانہ پر اس طرح چکھا ہے کہ یہی ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر برتر ہے۔ اقتباس کو چھوڑ آخری پیرا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حیدرآباد کی یہ مقامی تہذیب کسی بھی عالمی تہذیبی طاقت کا مقابلہ کرنے کے تب و تاب سے معمور ہے۔ راوی کے انداز بیان میں جہاں میزبان کے تئیں عاجزی و متشکرانہ انکساری ہے، وہیں ماضی میں اس تہذیب کی پختگی کے حوالے سے اس کا احساس تفاخر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ غرض یہ افسانہ جہاں ایک طرف مذہبی رواداری کی انقاء ہونے پر دلالت کرتا ہے، وہیں مقامی تہذیب و ثقافت عالمی طاقتوں کے وضع کردہ مہا بیانوں کو رد کرنے کا ساتھ بھی مہیا کرتا ہے۔ یہی اس افسانے کا موضوعی انفراد بھی ہے اور فنی و جمالیاتی امتیاز بھی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظہور احمد صاحب۔ آپ نے ڈاکٹر الطاف انجم کا تحریر کردہ جو تجزیہ تھا اسے بہت مؤثر انداز میں پیش کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر الطاف انجم کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے بہت ہی بہترین تجزیہ یہاں تحریر کیا، ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اب اگر حاضرین میں سے کوئی چاہیں تو اظہار خیال کر سکتے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ۔
ایک گزارش میں اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جتنے بھی طلبہ و طالبات شریک ہوتے ہیں پروگرام میں، براہ کرم آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ جوائن ہوں. بعض لوگوں کا نام کچھ ایسا رہتا ہے کہ ہمیں تکلف ہوتا ہے، پھر ایسے لوگوں کا ہم لوگ شامل نہیں کر پاتے، چونکہ کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے پروگرام میں خلل ڈالا تھا. تو اس لیے آپ لوگ اپنے نام سے، ہندوستانی نام ہوگا تبھی ہم لوگ آپ لوگوں کو پروگرام میں شریک کر پائیں گے. تو براہ کرم اس کا خیال رکھیں آپ لوگ. جی میں کچھ عرض کروں فیروز صاحب؟ سر بس بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے. نہیں، وہ اصل میں وہ میں محسوس کر رہا ہوں، تو بھائی 2-3 منٹ تو دیجیے، کم از کم 3 منٹ ہیں، کیونکہ بہت اچھا افسانہ ہے، اس لیے. جی سر. دیکھیے، بہت مختصراً چند باتیں. پہلے تو سب کو مبارکباد، بےحد سب کا نام لینا اس وقت، چونکہ اس میں بھی وقت چلا جائے گا. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نثری یا افسانوی بیانیہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر یہ تاریخ، سیاست اور سماجی جو مظاہر ہیں ان کے حوالے سے ہو، تو اس میں ایک عیب ضرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہے اکہرے پن کا. لیکن ظاہر ہے کہ بڑے افسانہ نگار اس سے مستثنا ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور اس میں بیگ صاحب بھی آتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بین السطور کچھ باتیں، کچھ جملے ایسے نہ ہوں جو اندر اپنے ایک جہان مانی یا مانوی تہداری رکھتے ہوں، تو پھر افسانہ فنی لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ 2-4 جملے میں اشارہ کروں گا کہ جس شہر کی تاریخ نہیں ہوتی اس کی تہذیب بھی نہیں ہوتی. پہلا جملہ جو افسانے میں پہلی بات متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جو حکومتیں یا وہ مملکتیں جو مذہبی وحدت کی بنیاد پر یا خالی سیاسی بنیادوں پر استوار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تہذیب کا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے، میرا خیال ہے فیروز صاحب سے تو کئی بار گفتگو بھی ہوئی ہے، جمیل جالبی کی کئی کتابوں پہ ہم لوگوں نے بات کی ہے. ان کی کتاب ہے پاکستانی کلچر کی تشکیل. تو اس کو پڑھ کے فوراً اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں تک یہ ڈیلیما قائم ہے کہ اپنی تاریخ کہاں سے شروع کریں اور اپنی تہذیبی شناخت کیا قائم کریں. تو یہ بڑا اہم جملہ ہے افسانہ نگار کا. دوسرا جو بہت اہم جملہ ہے وہ ہے باغات کی جگہ بازار نے لے لی. اب دیکھیں یہاں باغات جو ہے یہ خالص جو فیوڈل سسٹم تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، اس کی علامت ہے، اور بازار ظاہر کی صارفیت اور تجارت. تو باغات کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں کے پھل ان لوگوں کو بھی مل جاتے تھے جو خرچ نہیں کرتے تھے اس کے لیے. ہم سب میرا خیال ہے اس آخری نسل میں ہے کہ جنہوں نے آم چرا کے اور جامن چرا کے توڑ کے قصبوں اور گاؤں میں خوب کھائی ہے، یا کم از کم پڑوسی کے گھر سے تو ضروری توڑ لیتے تھے پیڑ سے جا کے. لیکن بازار میں اس کا امکان بالکل نہیں ہے. وہاں آپ کی جیب میں پیسہ ہے تب پھل آپ کو ملے گا. تو یہ جو فرق ہے کہ جاگیردارانہ نظام کی اپنی خرابیاں، مگر وہاں جو توسع تھا وہاں یہ تھا کہ بخل نہیں ہوتا تھا. مظالم تو ہو سکتے تھے کہیں نہ کہیں. تو یہ جو فرق ہے بازار کا کہ باغات کی جگہ بازار نے لے لی، تو وہ یہی ہے کہ صارفیت، کھلی ہوئی صارفیت جو ظاہر ہے کہ تجارت اور اس کے ذریعے سے آئی، اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ گلوبل مارکیٹ بننا دنیا کا، اور اس میں ہر اس چیز کی افادیت کی جو بک سکے. تیسرا جملہ بہت اچھا ہے اس میں جو بہت مجھے جس نے وہ کیا ہے کہ اگر فرش پر چینی گر جائے تو چیونٹیاں کہاں سے آتی ہیں. دیکھیں یہ مکمل ایک جہد البقا کا فلسفہ ہے. یعنی انسان اور اس کی غذا، زندگی اتنی عجیب غریب اور اتنی محبوب شے ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جو ایک جہد البقا ہے اس میں بظاہر وہ گرد نظر نہیں آ رہے ہیں. شہر کی گہما گہمی میں وہ غائب ہو چکے ہیں، اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید چلے گئے ہیں. ہم لوگ بھی کہتے ہیں بہت سے پرندے غائب ہو گئے ہیں، مگر دیکھیں وہ جو بھی ہیں چند ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ انہیں زندہ رہنا ہے تو وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں. جو اس نے کہا کہ چینٹی یعنی زندگی جو ہے وہ اپنی بقا کے ذرائع تلاش کر ہی لیتی ہے. پھر یہ ایک اور بہت اہم بات ہے جو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ حکومت نے اس لیے بند کر دیا کہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا کہ یہ میکدہ مسجد کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاہی دور میں تو تھا، تو انہوں نے کہا نہیں اب جمہوریت ہے اور وہاں ظاہر ہے کہ خیال کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ووٹ بینک پالیٹکس کا نمبر گیم ہے، اس میں اس شخص کے اندر یہ کر موجود ہے کہ اگر ہماری اقلیت بھی زیادہ ہوتی اور ہم بھی ایک اچھے نمبرز میں ہوتے تو شاید ہماری سنی جاتی. تو یہ جو المیے ہیں سماج کے، معاشرے کے، تاریخ کے، سیاست کے، یہ باتیں ان پر جب بین السطور ہوتی ہیں تو پھر افسانہ یا کوئی بھی فن پارہ بڑا فن پارہ بنتا ہے.
مجھے ماں بعد جدید تنقید سے کوئی زیادہ اس پر وہ نہیں ہے، وہ بہت اہم چیز ہے، مگر اس میں جو ضرورت سے زیادہ ارضیت تلاش کی جاتی ہے اس سے کبھی کبھی فن پارے کی آفاقیت ضرور مجروح ہوتی ہے. یہ میں کئی بار سیمینار میں بھی اس پر توجہ دلا چکا ہوں. بہرحال یہ میرے اپنے معروضات ہیں. بے حد شکریہ. فیروز صاحب کی مسکراہٹ رخصت ہو رہی، مجھے ہٹنا چاہیے. نہیں بہت اچھی ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پاس وقت کم تھا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنیں گے. واقعی بہت اچھے نکات کی طرف آپ نے نشاندہی کی. جی ہاں، شکریہ ڈاکٹر کاظمی صاحب. اور اب بالکل آخری مرحلہ صدارتی خطاب کی طرف ہم چلتے ہیں. اور اب صدارتی کلمات کے لیے میں جناب معین الدین عثمانی صاحب سے، جو کہ معروف افسانہ نگار ہیں، سے ماہی رسالہ شاہین جو کہ جلگاؤں مہاراشٹر سے شائع ہوتا ہے، اس کے مدیر ہیں. اور کچھ مختصر 2-4 باتیں میں آپ کے تعلق سے کہنا چاہوں گی کہ معین الدین عثمانی صاحب نے افسانوں کے علاوہ ادبی مضامین، تجزیے اور تبصرے بھی لکھے ہیں، اور مراٹھی اور ہندی زبانوں کی اہم تحریروں کو اردو میں ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے. یہ بڑا اہم کام ہے. آپ کی تحریریں اردو کے جو موخر رسائل ہیں، جرائد ہیں، جیسے ایوان اردو، آج کل، سبرس، فکر و تحقیق، زبان و ادب، چہارسو وغیرہ، سیپ وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں. اور آکاشوانی کے اسٹیشنوں سے آپ کی تقاریر، مضامین وغیرہ بھی نشر ہوتے ہیں. چند افسانے نارتھ مہاراشٹر یونیورسٹی جلگاؤں کے درسیات میں بطور نصاب شامل ہیں، مطلب وہاں کے نصاب میں شامل ہیں. اور ادبی شہروں کے آپ نے سفر کیے ہیں، جیسے بے شمار قومی اور بین الاقوامی ادبی سیمیناروں میں بھی آپ نے شرکت کی ہے. آپ خاندیش کی مشہور لائبریری شاہین اردو لائبریری کے فاؤنڈر ممبر اور جنرل سیکریٹری ہیں. تو اسی لائبریری کے تحت جو نکلتا ہے سیماہی شاہین، اسی کے مدیر بھی ہیں. مجلہ جو نکلتا ہے اسی کی کڑی ہے، اس کے مدیر ہیں. اور آپ کی 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں 2 افسانوی مجموعے ہیں، متحرک منظر کی فریم اور نجات ہیں. نیز بقیہ جو 2 کتابیں ہیں ان میں ایک صورتحال ہے، کتاب کا نام، جو مراٹھی کہانیوں کا اردو ترجمہ ہے، اور ادبی معاصرین کا مطالعہ، یہ ادبی مضامین کا مجموعہ ہے. آپ سابق میں صدر مدرس رہ چکے ہیں. اور انعامات و اعزازات بالکل مختصر سا میں بیان کروں گی. ادبی زمرے میں 15 انعامات و اعزازات سے آپ کو نوازا جا چکا ہے. تو جیسے سیتو مادھوراؤ ایوارڈ مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے آپ کو دیا ہے. پریم چند ایوارڈ اسباق پونا کی طرف سے آپ کو ملا ہے. ریاستی سطح کا ادبی ایوارڈ ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے دیا گیا ہے. ادبی خدمات پر افسانہ ایوارڈ افسانہ کلب مالیر کوٹلا سے دیا گیا ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ راوے جلگاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے. تو اس مختصر تعارف کے ساتھ میں جناب معین الدین عثمانی صاحب سے گزارش کرتی ہوں صدارتی کلمات کے لیے. سر آپ انمیوٹ کر لیجیے. ہاں جی، آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر آ رہی ہے. تھوڑا سا نزدیک کر لیجیے. آپ کی شکل پوری نہیں آ رہی ہے سر، تھوڑا سا نزدیک کر لیجیے سسٹم. ہاں تھوڑا سا اور نزدیک. ہاں نہیں پھر چلا گیا. ہاں اب ٹھیک ہے، پھر نیچے چلا گیا. چلیے بہرحال ٹھیک ہے سر. آج کی اس آن لائن ادبی نشست کے روئے روا جناب فیروز عالم صاحب، پروگرام کی اینکر گل رانا صاحبہ، افسانہ نگار کا جنہوں نے تعارف پیش کیا جناب وجے کمار دھر صاحب، افسانہ جنہوں نے پیش کیا محبوب خان اصغر صاحب، اور ظہور صاحب جنہوں نے الطاف انجم صاحب کا تحریر کردہ تجزیہ پیش کیا، اور سامعین اکرامی، یہ موقع واقعی ایسی سعادت کا موقع ہے کہ ہم آج جو ہے بیگ احساس صاحب کو ان کے افسانے کے توسط سے یاد کر رہے ہیں.
بیگ صاحب جنہوں نے اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور فکشن کا سفر ایسا جاری رکھا اپنی حیات میں کہ وہ آج ہمارے لیے ایک علامت بن کر ہمارے سامنے پہنچا ہے. انہوں نے افسانوی مجموعے دیے ہیں اور ان مجموعوں میں ایسے شاہکار افسانے دیے ہیں جس کو آج آپ نے دیکھا. یہ افسانہ جو اس موقع پر پیش کیا گیا دخما کے عنوان سے، ایک ایسا افسانہ ہے جو ہمیں نہ صرف یہ کہ ماضی کی سیر کراتا ہے بلکہ موجودہ حالات کا بھی جو ہے جائزہ پیش کرتا ہے. بیگ صاحب چونکہ 70 کی دہائی کے بعد کے افسانہ نگاروں میں تھے، انہوں نے پریم چند کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے افسانے کو جو ہے حقیقت پسندی سے جوڑا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ماضی میں جینے سے جو ہے ہم کو ہماری تاریخ کا علم تو ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات جو ہے ہم کو ایسا سبق دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آنکھیں اشبار کر لیتے ہیں. یہ جو افسانہ ابھی اس موقع پر پڑھا گیا دخما، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ تجزیے میں بھی یہ ساری باتیں آئی ہے کہ یہ ہماری مٹتی ہوئی تہذیب کا نوحہ ہے. اس میں ایک طرف جہاں مسلم معاشرے کی عکاسی ہے تو دوسری طرف پارسی معاشرہ بھی ہے، اور موجودہ معاشرے میں جو دوسرے افراد رہتے ہیں ان کی بھی جو ہے کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. یہ کہیے کہ یہ ایک طرح سے تاریخ کا المیہ ہے جس میں ہم افسانے کے یعنی مطالعے کے ساتھ ساتھ شہر کا جغرافیہ بھی پڑھتے ہیں، شہر کی بناوٹ، وہاں کی جو ہے عمارتوں کی کیفیت، وہاں کے جو ہے مختلف لوگ ہیں ان کے حالات کو بھی جو ہے ہم اپنے جائزے میں لاتے ہیں. سہراب کی جو مہمان نوازی کا یہاں پر تذکرہ افسانہ نگار نے کیا ہے اس کا جواب نہیں ہے. وہ جو ہے بیگ صاحب جو رواداری کا جو پیغام ہم کو اس افسانے کے ذریعے سے دیتے ہیں اس کی مثال یہ سہراب کا کردار ہم کو پیش کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر گدھوں کے ذریعے وہ علامتیں دی گئی ہے کہ جس کی ہم کو دیگر افسانہ نگاروں کے یہاں مثال ملنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایسی منفرد کہانی ہے جو اور فنی چاپک دستی کے ساتھ جو ہے پیش کی گئی ہے، جس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور ہماری اپنی مٹتی ہوئی تہذیب کا نوحہ بھی بیان کیا گیا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تجزیے میں وہ ساری باتیں آ چکی ہے جس کو یعنی اب پھر سے بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا. لہذا اس موقع کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں جو ہے کافی ہے، چونکہ وقت بھی طویل ہو چکا ہے اور پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں. تو میں سبھی حضرات کا جنہوں نے مجھے سماعت کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بطور خاص فیروز عالم صاحب کا جنہوں نے یاد کیا. بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب معین الدین عثمانی صاحب. آپ نے افسانہ دخما کے مختلف پہلوؤں پر، اس کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، بہت شکریہ. اور جناب محبوب خان اصغر صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہماری گزارش پر افسانہ دخما کی قرأت کی. ڈاکٹر الطاف انجم صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے افسانہ دخما کا بہترین تجزیہ تحریر کیا. ڈاکٹر ظہور احمد صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں یہاں وہ تجزیہ پیش کیا. جناب وجے کمار دھر صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بیگ احساس صاحب کا تعارف پیش کیا. آپ کے علاوہ ہمارے جو شروطا ہیں پروفیسر اشتیاق احمد صاحب جو رجسٹرار ہیں مانو کے، بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی اور اب تک موجود ہیں. آپ کے علاوہ ڈاکٹر سید محمود کاظمی صاحب کا نہ صرف آپ نے شرکت کی بلکہ خیالات کا اظہار بھی کیا. ڈاکٹر سید نواز صاحب سعودی عرب سے ہیں، محترمہ سائمہ بیگ صاحبہ، محترمہ عطیہ فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر احمد منظور صاحب، فکشن نگار صادقہ نواب سحر صاحبہ، پونے سے ڈاکٹر عظمیٰ تسلیم، محمد محتشم مولانا آزاد یونیورسٹی کے اسکالر ہیں، ڈاکٹر محمد جابر حمزہ، ڈاکٹر بدر سلطانہ، ڈاکٹر محمد نوشاد انجم،
اور افسانہ نگار ایم مبین صاحب آپ سب کا شکریہ. ساتھ ہی مہوش ترنم، منیزہ بانی، آر سوبیا، واصفہ عشرت کے علاوہ صادقہ نواب سحر صاحبہ بھی. جی ہاں ان کا شکریہ ادا کر چکے، ان کا نام آ گیا. جی جی. اس کے علاوہ ہماری ٹیکنیکی ٹیم کے جو فعال ممبران ہیں جناب حبیب احمد صاحب، جناب عبید اللہ ریحان صاحب، ماسٹر ابوذر فیروز صاحب. آپ کے علاوہ ہمارے جو ساتھی ہیں جناب غوث ارسلان صاحب، ڈاکٹر فیروز عالم اور ڈاکٹر حمیرہ سعید، اور جن کے نام چھوٹ گئے ہیں ان سب کا تمام شرکا کا فردن شکریہ کہ آپ شریک رہے. ہماری حوصلہ افزائی کی بے حد شکریہ. اب صدر اجلاس کی اجازت سے آج کی اس محفل کا اختتام کرنا چاہوں گی.